बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, एक तरफ आईनी तरमीम के लिए तगोदो पिछले कई हफ्तों से चल रही थी, तो दूसरी तरफ ये जो आखिरी 2 दिन थे, इनके बाद की सूरत हाल में फैसल वाडा ने भी हुकूमत को नाअहल और निकम्मा कह डाला था। ये बात तो यहाँ है कि इस टाइम पर भी गुफ्तगू चल रही है और शहर इख्तदार के अंदर अभी भी गुफ्तगू वाली जो सिचुएशन है वो गर्म है, लेकिन आगे होने क्या वाला है, अहम सवाल सबसे ज्यादा ये है। एक तरफ लार्जर कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीएम केपी के उन्होंने मुखालफत कर दी और कहा है कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं। अब सूरत हाल किस तरफ जाएगी, ये ऊंट किस करवट बैठेगा और ये आईनी तरमीम आ सकेगी या नहीं आ सकेगी, और जो शक्ल अभी है उससे कितनी ज्यादा तब्दील होते हुए नजर आएगी, ये अहम सवाल है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, जो कि एक तरफ तो खुद वकील भी हैं तो दूसरी तरफ मुशीर वजीर आजम के हैं बराए सियासी उमूर। थैंक यू वेरी मच राना साहब, आपने ज्वाइन किया। राना साहब, इस सारी सूरत हाल को एक मिसमैनेजमेंट के तौर पर देखा जा रहा है कि हुकूमत ने जो है वो इस सूरत हाल को बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर सकते थे, पहले मुसवदा दे सकते थे, पहले सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन नहीं किया। यानी हुकूमत की क्या मिसमैनेजमेंट थी? देखिए, ये अपना अपना जो है वो ज़ाविया नज़र है देखने का। इसमें क्या ख्याल है कि जब हुकूमत ने ये बात सोची होगी कि ये हमने जुडिशल रिफॉर्म्स करनी हैं और उसके साथ कुछ दूसरी रिफॉर्म्स भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि रेलेवेंट भी हैं और काफ़ी अरसा से उनके ऊपर गुफ्तगू जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेलेवेंट फोरम्स पे होती आ रही है कि जी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कुछ फैसले ऐसे आए कि जिन फैसलों ने इन चीज़ों की अहमियत को जो है वो बहुत उजागर किया। तो क्या पीपल्स पार्टी के साथ कंसल्टेशन नहीं हुई होगी और पीपल्स पार्टी ने जो है वो सिर्फ बस हाँ कर दी होगी और उसके बाद कहा होगा चलें जी आप आगे चलें। ये सारी कंसल्टेशन हुकूमत के जो दूसरे इत्तेहादी हैं उसमें MQM है, IPP है, क्यू लीग है, सब के साथ ये चीज़ें जो हैं ये डिस्कस हुई और ये डिस्कशन जो है वो 3-4 वीक्स जो है, 1 महीने से ज़्यादा जो है, ये सभी को मालूम था कि ये हो रहा है। मीडिया में भी था कि जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है ये होता रहा है। राना साहब, मसला इत्तेहादियों का तो नहीं था ना, मसला तो असल में मौलाना फजलुर रहमान साहब का था। इत्तेहादियों को मिलाकर भी आप लोगों के नंबर तो पूरे नहीं हो रहे थे, 213-214 के करीब आप लोगों के नंबर थे। तो ऐसी सूरत हाल में तो मौलाना साहब की तरफ मसला था ना असल में। मौलाना साहब से, क्योंकि हमारे जो तमाम अलाइज हैं उन सब को मिला के हमारे वोट बनते हैं 211 या अब 213 हैं, तो उसमें 11 वोट्स का जो है वो फ़र्क है। तो अब उसमें ये बड़ा ज़रूरी था कि कम से कम 8, 10, 11 मेंबर्स की पार्टी को या ग्रुप को जो है वो इसमें अपना जो है वो उनके साथ बैठ के इन चीज़ों को ऑन बोर्ड उनको लिया जाए। तो उसमें फिर मौलाना साहब के साथ बात हुई, हमारी नेगोशिएशन टीम ने उनके साथ जो है वो मेरा ख्याल है कि मुतअद्दिद मीटिंग्स की होंगी और उसके बाद जब फिर बात जो है वो किसी मुस्बत पैराए में पहुंची तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट साहब भी गए नेगोशिएशन टीम के साथ और प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए। तो वहाँ पे जो है मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इस बात का कोई आप कह लें कि कोई अंदाजे में या समझने में कोई वहाँ पे कोई कमी बेशी हुई है कि एक तरफ समझा गया कि मौलाना ने बात को फाइनल कर दिया है, जबकि मौलाना जो थे वो बाज़ चीज़ों पे मुतफिक थे और बाज़ चीज़ों के मुताल्लिक़ उनकी शायद कोई रिजर्वेशन थी। तो जब ये आखिरी मरहला शुरू हुआ जिसके ऊपर फिर अजलास बुलाया गया तो उस वक्त ये चीज़ें डिस्कस हुई और उन दिनों में कई चीज़ें जो है वो फिर उनके ऊपर कंसेंसस भी हुआ, उनको ड्रॉप किया गया। लेकिन इस नाम में मौलाना साहब की ये तजवीज़ आ गई जिसके साथ पीपल्स पार्टी ने भी एग्री किया बाद में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, कि ज़रा इस मुशावरत के अमल को थोड़ा वसी कर लें, इसको थोड़ा
اس کا دائرہ جو ہے وہ بڑھا لیں. رانا صاحب یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے. سوری ایم کریں گے. آپ نے کیونکہ بات کی ہے دائرہ وسیع کرنے کی، تو اس ٹائم پر بھی رات کے ٹائم پر آ کر انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ دیکھیں مولانا صاحب بھی جو ہے اس ٹائم پر اپوزیشن سے گفتگو کر رہے ہیں. اپوزیشن اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، تو کیا اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف سے ہی بات شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد سے اب تک بھی کیا بات چیت چل رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں یہ چیز جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ جی پھر پہلے کیوں نہیں کیا. جی بھائی پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. پہلے تو وہ یعنی بانی پی ٹی آئی کا یا پی ٹی آئی کا، کیونکہ موقف تو وہی ہے نا جماعت کا جو بانی کا ہے، وہ پہلے تو کہتے تھے جی کیا مولانا، کیا پیپلز پارٹی، کیا ایم کیو ایم، کیا پی ایم ایل این، ہم تو ان سے بات ہی نہیں کریں گے، ہم تو کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. تو پھر اب آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی دفعہ انہوں نے مولانا صاحب کے ایک طرف جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ انہوں نے بات کی، اور پھر وہ خصوصی کمیٹی جس میں ساری جماعتیں شامل ہیں، جس میں پی ایم ایل این بھی شامل ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، اس خصوصی کمیٹی میں وہ کوئی میرا خیال ہے 6 مرتبہ آگے بیٹھے ہیں. اب بات چیت چل رہی ہے رانا صاحب ان سے؟ جب پھر یہ صورتحال بنی، اب ڈسکشن ہو رہی ہے ان سے، تو جب یہ صورتحال جب یہ صورتحال بنی تو اس پہ پھر یہ کانسیپٹ آیا یا یہ ایک بات آئی کہ جی ذرا اس کو تھوڑا وسیع کیا جائے اور اس کے اوپر کوشش کی جائے کہ اگر کنسنسس نہیں تو ایک کنسنسس کے قریب صورتحال پیدا کر کے تو جو ہے یہ امینڈمنٹس جو ہے کانسٹیٹیوشن میں کی جائے. سرحان صاحب کنسنسس کو وسیع کیا تو پی ٹی آئی سے بات چل رہی ہے نا، یہ کنفرمیشن تو ہے؟ نہیں، سبھی سے چل رہی ہے، انکلوڈنگ پی ٹی آئی جو ہے انکلوڈنگ پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی اب باقی جماعتوں کے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہے. ہم نے تو اس سے پہلے بھی متعدد بار، میں خاص طور پہ ذاتی طور پہ بھی میں اس بات کا دائی ہوں، رہا ہوں، اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پارلیمانی جمہوری نظام میں ڈائلاگ کے علاوہ کوئی بات جو ہے کوئی آپشن ہی نہیں ہے کسی بھی معاملے کو حل کرنے کے لیے. بات اس کے سوا جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہو سکتی. اچھا رانا صاحب، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے پہلے بھی اس کے بارے میں بات ہوئی تھی، یہ ابھی کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا دسمبر کے اندر لے آئیں، کچھ پتے جھڑ جائیں گے، پت جھڑ کا موسم ہوگا تو معاملات ذرا سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، دسمبر کے اندر آ کر اس ترمیم کو لے آئیں، دین دیکھا جائے گا معاملے کو. کیا یہ بات درست ہے؟ جی میرے علم میں نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کے مطابق اس سے پہلے گفتگو نہیں تھی کیونکہ وہ لوگ بات کرنے کو تیار نہیں تھے؟ جی آن ریکارڈ جو ہے صورتحال یہی ہے. آن ریکارڈ جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے پارلیمنٹ میں، جس میں تمام جماعتوں کی قیادت موجود ہے، اس میں پی ٹی آئی کی جو سینئر قیادت جو پارلیمنٹ میں موجود ہے وہ اس میں ممبر ہے، اور انہوں نے تمام میٹنگز غالباً 4-6 میٹنگز ہوئی ہیں، ان میں انہوں نے اٹینڈ کی ہیں، حصہ لیا ہے، اپنا نقطہ نظر دیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ وہاں پہ کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ اعتماد میں لیں، ہمیں بتائیں کون کون سی چیز وہ ڈرافٹ یا جو وہ ورکنگ پیپر ہے. بلکہ کل اسپیکر چیمبر میں بھی ان کے کچھ دوستوں سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے اس کا تقاضا کیا تھا، اور میرا خیال ہے اسپیکر صاحب نے ذمہ داری دی تھی کہ میں وہ ورکنگ پیپر آپ تک پہنچاؤں گا. تو وہ ورکنگ پیپر ان تک پہنچا دیا گیا ہے رانا صاحب؟ کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ اس چیز کا بنا ہوا تھا کہ مسودہ کسی کے پاس نہیں ہے. جے یو آئی کہہ رہی تھی ہمارے پاس مسودہ نہیں ہے، پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے پاس بھی مسودہ نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ بھی کہہ رہے تھے مسودہ نہیں دیا گیا. تو پی ٹی آئی تو پھر دور کی بات. نہیں، مسودہ تو اس کا ہے ہی نہیں. مسودہ تو ورکنگ پیپر آپ کہہ رہے ہیں، بل یا مسودہ جسے کہتے ہیں وہ تو تب ہوگا جب وہ کیبنٹ سے اپروو ہوگا. ابھی تو وہ ورکنگ پیپر ہو سکتا ہے، اور ورکنگ پیپر جو ہے وہ تو اس سلسلے میں 2-3 بنے ہیں. پہلے ایک تھا، اس کے بعد پھر مولانا سے جب گفتگو ہوئی تو اس کے بعد پھر کچھ ایڈیشن ڈیلیشن کے بعد پھر ایک اور ورکنگ پیپر بنا، اس کے بعد پھر ایک آخری شکل میں ورکنگ پیپر بنا جس نے مسودے کا روپ دھارنا ہے یا روپ دھارے گا جب یہ نیگوشیشن جو ہے وہ مکمل ہوں گی. رائٹ. سو وہ دے دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو رانا صاحب؟ جی ٹو مائی انفارمیشن کل اسپیکر صاحب سے میرے سامنے بات ہوئی تھی، اور اسپیکر صاحب نے
وعدہ کیا تھا اور میرا خیال ہے کہ وہ پہنچ گیا ہوگا۔ رائٹ۔ اچھا رانا صاحب، یہاں دو تین چیزوں کے اوپر بڑے ابہام پائے جا رہے ہیں، بالخصوص وکلا کی طرف سے بھی، کہ دیکھیے اگر تو آئینی عدالت بن جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار، مولانا صاحب کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ مولانا صاحب کو ریزرویشنز جس بات پر ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ایج پہ جو ایکسٹینشن کی بات تھی، اور اوپر سے آئینی عدالت کے طریقہ کار پہ، یعنی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر لگائیں گے اس کے چیف جسٹس کو اس عدالت کے، تو پھر وہ انڈیپینڈنٹ کیسے ہوگی کانسٹیٹیوشنل معاملات کو دیکھنے کے لیے، کنسیڈرنگ کہ وہی پارلیمنٹ لیجسلیشن کرے گی، اسی پارلیمنٹ کے ہیڈ آف دی ہاؤس پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ مشاورت کا حصہ ہوں گے چیف کو لگانے میں؟ چلیں جی، نہ لگائیں، یہ کون سی کوئی جو ہے وہ متھ ہے؟ معاملہ تو یہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو اور وہ کورٹ جو ہے وہ تمام آئینی پٹیشنز کا جو ہے وہ فیصلہ کرے، انہیں سنے اور اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ یعنی 365 دنوں میں سے چھٹیاں نکال کے صرف اسے سال میں 5-10 دن ملتے ہیں باقی کیسز کے لیے، باقی سارے کیسز جو ہیں وہ تو کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز اور سو موٹو نوٹس پہ جو ہے وہ صرف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کام جو ہے وہ 3 یا 5 جج صاحبان، معزز جج صاحبان جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہوں گے، سینئر ترین لوگ ہوں گے، انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں گے، وہ سارا کام سارا سال یہ کرتے رہے، اور باقی جو لوگ 20-20 25-25 سال سے جیل کی کال کوٹڑیوں میں پڑے ہیں اور 25-25 سال بعد جب وہ بری ہوتے ہیں تو اس سے پہلے اپنی سزا پوری کر چکے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی کوئی پرسان حال ہو۔ اب آپ سول لوگوں کی جائیداد کے، لوگوں کے پراپرٹی رائٹس کے مسئلے ہیں، 35 سال سے ان کے کیس نہیں سنے جا رہے، تو یہ ایک جو بنیاد ہے کہ یہ ان چیزوں کو کہ جن پٹیشنز کو سپریم کورٹ سارا سال سنتی رہتی ہے ان کے لیے ایک علیحدہ ڈسپنسیشن ایک معزز کورٹ ہو جائے، اور باقی کورٹ جو ہے وہ باقی کام بھی تو ہونا چاہیے نا، یہ باقی کام ہونا ہی نہیں ہے۔ یا وکلا نے ایک اور پوائنٹ آف ویو جو ہے ان کا ہے، وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ رہ کیا جائے گی، مطلب اس کے اندر اس کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل معاملات کو سارے کو سائڈ پہ کر دیا تو پھر سپریم کورٹ تو ایک عام عدالت کی طرح رہ جائے گی۔ دیٹس واٹ دے سے۔ ہاں بات جی، پھر عام عدالت لوگوں کے کیس سننا، عام آدمیوں کے، عوام الناس کو 25 کروڑ لوگوں کو انصاف فراہم کرنا تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا۔ کام تو یہ ہے نا کہ وزیر اعظم آگے سامنے کھڑا ہو، پارلیمنٹ قانون بنائے اور پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے وہ پھینکا جائے اور اس قانون کو جو ہے وہ اڑا دیا جائے، کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ ترمیم کر دی جائے، ری رائٹ کا کام تو یہ ہے نا۔ تو ان کاموں میں بڑا روب ہے، بڑا دبدبہ ہے، بڑا ولولہ ہے، تو یہ کام ہونے چاہیے۔ باقی یہ 25 کروڑ لوگوں کے جو کیسز وغیرہ ہیں تو یہ ٹھیک ہے، پڑے رہنے دینے چاہیے ایسے ہی، ان کو حل کرنے یا ان کا فیصلہ کرنا تو بالکل اس میں تو کوئی یعنی روب اور کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ آپ کی ساکھ نہیں بنتی، کوئی یہ نہیں کہتا کہ واہ جی واہ کیا بات ہے، جج صاحب نے کیا فیصلہ کر دیا۔ صاحب ابھی ایک اسی طرح کا معاملہ آپ کو پتہ ہے، بات تو یہ ٹھیک ہے، آئینی ترمیم بھی اب عدالت جا چکی ہے، اس میں کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وکلا لے گئے سپریم کورٹ کے اندر، یہ جو آئینی ترمیم آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو بھی لے کے جا چکے ہیں وکیل سپریم کورٹ کے اندر۔ سناؤ اب جب یہ عدالت چلی گئی ہے تو وہاں آپ کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر یہی کچھ کرنا ہے اور سپریم کورٹ کے ساتھ ہم نے یہی کچھ کرنا ہے کہ ہر کام جو ہے وہ ہم نے وہاں پہ ہی لے کے جانا ہے، اور جو ہے وہ سپریم کورٹ نے بھی ہر معاملے میں جو ہے وہ اسی طرح انگیج رہنا ہے، تو پھر سپریم کورٹ چلیں یہ کام رکھ لے، اور جو باقی کام ہے، جو باقی کوئی 60-65 ہزار لوگوں کے مسائل جو وہاں پہ پینڈنگ پڑے ہیں اور اسی طرح سے پیچھے نیچے تک جائیں تو جو ہے بیک لاگ ہے، اس کے لیے پھر چلیں نئی کورٹ اس کے لیے بنا دیں، ایسا کر لیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے، حل تو اس کو کرنا ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں سیگریگیشن آف ریسپانسبلٹی تو اب لازم و ملزوم ہے، اب یہ ہو کر آئے گی، لیکن رانا صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کب ہوگی؟ کیونکہ ابھی تو سیشن کو غیر معینہ مدت تک ڈیلے کیا گیا ہے نا، تو یہ کب ہوگی؟ کب تک یہ کنسنسس جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بلڈ ہو جائے گا؟ غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس جو ہے وہ اگلے 24 آورز میں بلایا جا سکتا ہے۔
within 24 hours. اگر اسپیکر صاحب یہ چاہیں تو کل شام 5 بجے اجلاس ہو سکتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ کنسنسس پیدا کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی. کل ہماری بھی میٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی آپس میں بھی میٹنگ ہوئی ہے, پرائم منسٹر سے بھی وہ ملے ہیں, مولانا صاحب سے بھی ملے ہیں. کل جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے دوست بھی کچھ جو ہے وہ اسپیکر صاحب سے ملے ہیں. تو یہ معاملہ تو جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس میں اس کی ارجنسی بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں جلدی کون سی تھی. نہیں, اس میں ارجنسی ہے. کیا ارجنسی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے اس میں ارجنسی یہ ہے کہ جب معاملہ ڈسکس ہونے کے بعد یعنی ریکوائرڈ نمبر اگر آپ کا 224 ہے اور 213-14 تک جو ہے وہ اتفاق رائے ہو گیا ہے, تو پھر اب قریب جا کے معاملہ جو ہے اس کو تھوڑا سا اور آپ جو ہے وہ اس میں ایفرٹس کریں. ٹھیک, تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 224 کا 248 ہو جائے, 248 ہو جائے. اور رانا صاحب پی ٹی آئی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی مطلب؟ کیونکہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت پر ایک حملہ ہے اور یہ حملہ جو ہے ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. چلیں, اگر وہ اس قسم کی کوئی 2-4 بڑکیں اور مارے تو شاید یہ ہمارا مسئلہ جو ہے نا یہ حل ہو جائے. وہ کیسے؟ نہیں, وہ آپ کو پتہ ہے نا, وہ جس قسم کی وہ گفتگو کر رہا ہے وہ آج اس نے گفتگو اس انداز سے کی ہے کہ جیسے وہی ہر چیز کو روکے کھڑا. اور جس وجہ سے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ تمام دوسری جماعتیں جو اس مشاورت سے باہر تھیں ان کے لیے انہوں نے ٹائم گین کیا ہے کہ جو ان کو بھی شامل کریں, ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات کریں. آپ کی یہ والی بات جو ہے نا ان کے پاس گئی بھی ہے. امپرنٹڈ آن مائی مائنڈ کہ 224 کی بجائے 238 ہو جائیں. 238 کدھر سے ہوں گے؟ اور آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی کام بن ہی گیا ہے لگتا ہے. نہیں, دیکھیں کام جب بن جائے تو پھر اس کو کام کو سامنے لانے سے پہلے جو ہے نا وہ پھر اس قسم کی جو ہے وہ بات وہ بعض اوقات بلکہ اس اوقات بھی جو ہے وہ پھر مناسب نہیں ہوتی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کوشش جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے اور اس کوشش میں کامیابی کے امکانات ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ بات ہو گئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی, اور دوسرا جو ہے ایلیویشن ان ہائر جوڈیشری, اس کا جو طریقہ کار ہے وہ جو ایک کلب بنا ہوا ہے کہ جی آپ اپنے 2 بندے کروا لیں اور یہ 3 میرے کر دیں. اس پہ تو مولانا صاحب کا کنسنسس ہو گیا ہے نا رانا صاحب؟ جی ان دونوں کے اوپر ٹھیک ہے جزویات میں ہوگا کہ جی چیف جسٹس اس طرح سے نہ لگائیں, چلیں بھائی دوسری طرح سے لگا لیں, یہ نہ لگائے چلیں جی ٹھیک ہے جی جوڈیشل کمیشن لگا لیں, یہ تو کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن ان دونوں چیزوں کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کے اوپر تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ایون پی ٹی آئی بھی جو ہے ان کے جو معزز اراکین لا نوئنگ ہیں یا لا گریجویٹس ہیں, وکلاء ہیں, تو وہ بھی اتفاق کرتے ہیں. باقی دیکھیں باقی جو اور چیزیں ہیں گریجویٹس ہیں رانا صاحب, تو پھر تو یہ بیرسٹر گوہر بھی ہو گئے, اس میں بیرسٹر علی ظفر بھی ہو گئے, اس میں شاہد حامد خان صاحب. میں نام ان معزز اراکین کے اس لیے نہیں لے رہا کہ ان کی غریبوں کی شامت نہ آ جائے میرے نام لینے پہ جی آپ ان کے ساتھ مل تو نہیں گئے. اچھا, تو بس یہ بتا دیں رانا صاحب پھر ہم کب دیکھ رہے ہیں یہ آئینی بل کو یا آئین کو پاس ہوتے ہوئے, ترمیم ہوتے ہوئے, when are we seeing that؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کوئی اس قسم کا جو ہے نا وہ دعویٰ نہیں کیا تھا, بلکہ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمارے پاس نمبر پورا نہیں ہے, نمبر پورا ہوگا تو ہو جائے گی. اب نمبر پورا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, اس وقت پورا نہیں ہے. اگر پورا ہوتا تو پھر امینڈمنٹ ہو جاتی, لیکن نمبر پورا نہیں ہے, اور نمبر پورا کرنے کے لیے ہی تو مشاورت کا عمل جاری ہے. کنسنسس پیدا کرنا جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے نا. پھر اگر نمبر پورا ہو تو پھر تو کنسنسس ہو گیا, پھر تو نمبر پورا ہو گیا. اور یہ کب تک دیکھ رہے ہیں آپ کنسنسس ہوتا ہوا؟ اب مجھے پتا ہے آپ ڈیٹس نہیں دیا کرتے, لیکن پھر بھی آپ کی سیاسی بصیرت کیا بتا رہی ہے کہ کب تک کنسنسس ہوگا؟
دیکھیں میرا خیال ہے کہ اکتوبر کے فرسٹ ویک میں جیسے ہی یہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں تو واپس آتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تک یہ دو تین چیزیں جن کے متعلق میں نے بات کی ہے، ان کے اوپر تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کی جزویات کے اوپر کوئی زیر زبر کے فرق سے جو ہے وہ کنسنسس آج بھی موجود ہے. اسے تو بیٹھ کے جو ہے وہ ایک آمنے سامنے فائنل کرنے اور لاک کرنے والی بات ہے. تو معاملہ کدھر پھنسا ہوا ہے پھر رانا اس سے صاحب؟ پہلے خیر بات تو نہیں کرنی چاہیے. معاملہ پھنسا کدھر ہوا ہے بیسیکلی؟ دیکھیں معاملہ جو ہے وہ ایک تو ایج پہ تھا. ایج پہ مولانا صاحب کی ریزرویشن بٹ ایج پہ تو حکومت مان گئی نا کہ ٹھیک ہے نہیں اور کرتے. میرا خیال اب ہے بھی ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ مولانا کی حد تک تو پھر بات بہت معمولی تھی. وہ تھوڑا بہت جزویات میں تھا، جس طرح سے آپ نے ایک دو چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا. لیکن پھر مولانا کا یہ تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ آج اس طرح سے صبح 10 بجے سے سٹینڈ آف ہوا ہے تو یہ نہ کریں. تو اس میں تھوڑا جو ہے وہ ٹائم بھی گین کر لیا جائے اور اس مشاورت کے عمل کو تھوڑا گریسفل اور ہیسٹی کی بجائے جو ہے نا وہ تھوڑا بہتر انداز میں بیلنسڈ وے جو ہے نا وہ آگے بڑھایا جائے. تو اس کے بعد پھر اس کو لایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اکتوبر کے فرسٹ سیکنڈ ویک میں یہ معاملہ جو ہے اس حد تک میں ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں نہ ہوں، لیکن اس حد تک جس حد تک ہم نے بات کی ہے اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس کے بعد یہ ہو سکتا ہے. رائٹ. رانا ثناء اللہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جے یو آئی کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے کہ ادھر کتنے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. پاکستان مسلم لیگ نون یا حکومت کی طرف سے یہ مسودہ اب جس کو ورکنگ پیپر کہا جا رہا ہے وہ جے یو آئی تک یا مولانا صاحب تک دے دیا گیا تھا. یہ باتیں تو چلتی نہیں. ہمارے ساتھ اس ٹائم پر موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضی صاحب، جے یو آئی کے سینئر رہنما وکیل بھی ہیں. بہت شکریہ سین صاحب آپ نے جوائن کیا. سین صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اس ٹائم جب سے ڈبیٹ سٹارٹ ہوئی اب تک کچھ معاملات کے اوپر سیٹل ہوا ہے آئینی ترمیم کے اوپر ایشوز، یا پھر ابھی بھی یہ ایشوز برقرار ہیں؟ کیونکہ ابھی مولانا صاحب سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول اور کلیدی کردار بھی ادا کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ نمبر گیم میں بھی امپورٹنٹ ہوئے ہیں. تو کچھ سیٹل ہوا معاملہ؟ دیکھیے ابھی تک سیٹلمنٹ کی بات کرنا جو ہے وہ پری میچور ہے. ابھی تک تو گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ نہیں ہے. ہمیں جو ڈرافٹ دیے ہیں وہ تو ڈرافٹ ڈاکومنٹ ہیں اور اس کے اوپر وہ درست بھی ہو سکتے ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. اب تو یہ سٹینڈ لیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ڈرافٹ تو وہ ہوگا جو کیبنٹ جو ہے اس کو اپروو کرے گی. تو پہلے کیبنٹ اپروو کرے لائے، پھر اس کے بعد اسمبلی کا اجلاس بلوائے، ہمارے ساتھ شیئر کرے، پھر ہم ٹائم لیں گے. ہم یہ دستوری ترامیم ہے، عام قانون کے لیے بھی جو ہے نا اس کے لیے ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے اور اس میں کمیٹیاں اس کے اوپر ڈبیٹ کرتی، کمیٹیوں میں جاتا ہے، کمیٹیوں میں ڈبیٹ ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کمیاں خامیاں نکالی جا سکیں. تو یہ تو اوریجنلی تو 56 کلازز تھے جہاں پہ امینڈمنٹ جو ہے نا جو امینڈمنٹ کی بات کی گئی تھی. اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کا جو ہے نا کینچی پکڑی ہوئی ہے اور اس میں سے کچھ کٹ جاتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں، پھر کچھ کٹ جاتے ہیں، پھر کچھ رہ جاتے ہیں. تو ایکچوئل جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہے وہ سامنے لایا جائے. اس آفیشیل ڈاکومنٹ پہ بھی ڈبیٹ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں. اس میں صرف ہم ڈبیٹ نہیں کرنا چاہ رہے. میرا تو اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ اس کو بار کاؤنسلوں کو بھجوائیں، اس کو بار ایسوسیشنز کو بھجوائیں، اس کو جنرل پبلک کے لیے جو ہے نا اس کو پبلش کریں. پبلک اس پہ اپنی فیڈ بیک دے، پتہ چلے کہ کیا چیز جو ہے نا درست ہے ان کی نظر میں، اور کیا آئینی غلط ترمیم ہے. کرنا جو ہے وہ استحقاق ہے پارلیمنٹ کا. تو ہم لوگ سب کو یا عوام کو بیچ میں لے کر نہیں آ سکتے. آپ پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کو بیچ میں لے کر آنا ہے سم تھنگ ڈفرنٹ. یہ بتائیے گا کہ آج عارف الوی صاحب نے جو ملاقات کی ہے مولانا صاحب سے، اس کا جواب دے دوں؟ جی بالکل بالکل. ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امینڈمنٹس جو ہے وہ پبلک کے لیے نہیں ہیں، اس لیے عوام کو بیچ میں نہیں لانا.
تو پھر یہ خواص کے لیے ہے تو پھر خواص کی بات کر لیں، پھر خواص جو ہے نا اپنے لیے پھر اس کو وہ کر لیں. ویسے جو دستور ہے، دستور کو تو آپ سماجی معاہدہ کہتے ہیں نا، تو سماجی معاہدہ سماج کے لیے ہوتا ہے نا، عمرانی معاہدہ سماج کے لیے ہوا کرتا ہے. تو وہ جس کے لیے وہ معاہدہ ہو جس کا جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. پی ایم ایل این کا بریک تھرو نہیں ہو پایا، واز دس دی ریزن؟ مولانا نے اسی بات پہ، ہاں، مولانا کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ سماج کے لیے ہے، یہ سماج کو اعتماد میں لیے بغیر، اس پہ سماج کے نمائندوں کو ڈیبیٹ کی اجازت دیے بغیر اس پہ آگے نہیں بڑھا جا سکتا. آپ اتنا وقت مقرر کریے کہ اس کے اوپر ایک فیئر ڈیبیٹ ہو سکے اور لوگوں کو پتا ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، تاکہ کوئی فیڈ بیک جو کسی کے ذہن میں نہیں آیا، وہ بھلے وہ نمائندے کی حیثیت سے پارلیمان میں بیٹھا ہے مگر اس کے ذہن میں نہیں آتا، مگر کوئی بار کاؤنسلوں سے وہ بات بتائی جاتی ہے، عام پبلک کی طرف سے وہ بات بتائی جاتی ہے اور دیگر ایکسپرٹس کی طرف سے یہ بات جو ہے نا فیڈ بیک آتا ہے، تو پھر جب اس کے بعد جو چیز بنے گی وہ زیادہ پائیدار ہوگی، اس میں غلطیوں کا امکان کم ہوگا. سینیٹر صاحب، اور اس کے تبدیلیاں کرنے کو جے یو آئی نے کہا تھا حکومت کو، پی ایم ایل این کو، کیا وہ تبدیلیاں کر دی گئی تھیں؟ کیونکہ جب رات گئے مولانا صاحب پارلیمنٹ میں کمیٹی میں آ رہے تھے تو امکانات ایٹ لیسٹ قیاس آرائیاں یہ تھی کہ اب آر یا پار ہو جائے گا. وہ صورتحال ہی اکثر تبدیل ہو گئی، معاملہ ہی تبدیل ہو گیا. کیا بائی دیٹ ٹائم جو تبدیلیاں کرنے کو مولانا صاحب نے، جے یو آئی نے کہا تھا، وہ ہو گئی تھی؟ نہیں، ایک تو مولانا کی سپیچ تھی، مولانا کی سپیچ میں سے کچھ آئیڈیاز لیے گئے تھے، مگر وہ آئیڈیاز کو جو ہے وہ اس میں کسی حد تک جو ہے وہ اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. دوسری تبدیلی ہماری آرٹیکل 8 کے حوالے سے تھی، جو دستوری تحفظات حاصل ہیں فنڈامنٹل رائٹس کو، اور اس میں کورٹ جو ہے نا اس کے حوالے سے قانون سازی کو ایگزامن کر سکتی ہے. اس کا جو نیٹ تھا اس کو ٹائٹ کر رہے تھے، اس میں وہ تبدیلی یقیناً کی گئی ہے. آرٹیکل 199 میں جو نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ عدالتوں کا اختیار کم کیا جانا تھا، شاید اس کو بھی جو ہے نا اومٹ کر دیا گیا ہے، جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوگی. مگر یہ کافی نہیں تھا، یا یہ کافی نہیں ہے. کافی تو یہ ہوگا کہ سب سے پہلے لوگوں کو اس پہ سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جائے، اور وہ پارلیمنٹیرین بھی ہو اور وہ ادر دین پارلیمنٹیرین بھی. تو کیا تبدیلیاں کافی ہوں گی کامران صاحب؟ کیونکہ آپ خود بھی لوئر ہیں اور قانونی مشاورت تو بیسکلی یو ور ویری انٹیگرل پارٹ آف اٹ. کیا اور تبدیلیاں کرنے کی اس ورکنگ پیپر میں، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب اس کو ورکنگ پیپر کہہ رہے ہیں، مسودہ نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ آبویسلی کیبنٹ سے پاس نہیں ہوا، کیا مزید اور تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ چلیے فرض کریے کہ وہ ورکنگ پیپر تھا. اس ورکنگ پیپر میں اوریجنلی 56 کلازز تھے، اس کو اب 53 پہ شاید لے آئے ہیں. اگر اس کو تبدیلیاں کراتے آئیں تو یہ 5-10 سے اوپر جو ہے نا وہ اصل معاملہ نہیں رہ جائے گا. اس میں بھی پرسن اسپیسیفک چیزیں نکالنی ہوگی، اس میں سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ سٹل ٹھیک کرنی ہوگی. بھلے اس میں جو ہے نا وہ کانسیپٹس کے حوالے سے ہم ان کے ساتھ ایگری کریں، مگر اس کی انٹیگریٹیز جو ہیں وہ اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، اتنا فیئر بنانا ہوگا کہ لوگ اس پہ اعتراض نہ کر سکیں. وہ یہ نہ کہیں کہ یہ کام جو ہے انیتا کے لیے ہوا، یہ کام کامران کے لیے ہوا، یہ کام فلاں کے لیے ہوا. اس باتوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. کامران صاحب، آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ، لیکن یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ سچویشن سیٹل ہوتے ہوئے یا آپ لوگوں کو قابل قبول ہوتے ہوئے ابھی کتنا عرصہ درکار آپ کو لگتا ہے؟ کوئی ٹائم فریم آپ کے سامنے ہے کہ اس ٹائم تک شاید چیزیں سیٹل ہو جائیں گی؟ نہیں، یہ سوال آپ کا پری میچور نہیں ہے. ابھی تو وہ خود کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے آفیشیل. تو جب آفیشیل ڈاکومنٹ آئے گا پہلے تو وہ آفیشیل اس ڈاکومنٹ کو کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ کی شکل تو دے نا. جو بھی ڈاکومنٹ جب اس کو کسی آفیشیل رانا ثناء ڈاکومنٹ اللہ کی صاحب نے شکل مجھے دے ایک دیں ٹائم گے. لائن دی ہے کہ جب پرائم منسٹر واپس آئیں گے تقریباً اکتوبر کے بگننگ کے اندر ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے گا. تو آپ کو بھی اکتوبر کے بگننگ کے اندر یہ بریک تھرو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی؟ ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہوگا، میرے پاس تو نہیں ہے. میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اکتوبر میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کچھ بھی ہو جائے. تو اس لیے جو ہے نا وہ کچھ بھی کیا غیب کے علم کی بات ہم نہیں کر سکتے. ان کے پاس ہوگا
کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں، تو ہم کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا، مگر اس میں انتظار کریں. جو کچھ بھی اگر فرض کریے کہ ابھی کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ نہیں ہے تو ایک آدھا آفیشیل ڈاکومنٹ، نیم سرکاری کاغذ جو ہے وہ لوگوں میں آپ سرکولیٹ کر دیجیے تاکہ اس پہ اس وقت تک رائے آ جائے لوگوں. اچھا، آپ گریٹر کنسنسس کی بات کر رہے ہیں کنٹینیوسلی پارلیمنٹیرین کی، یہ امپورٹنٹ بار بات کاؤنسلز کی، لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا اس گریٹر کنسنسس کا حصہ کیا پاکستان تحریک انصاف بھی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے عطا تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اسی رات کو، جس رات کو یہ توقع تھی کہ یہ پاس ہو جائے گی آئینی ترمیم، اس رات کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے اندر بھی گریٹر کنسنسس کریٹ کریں. تو آج جو عارف الوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے وہ گریٹر کنسنسس کا حصہ تھی کامران صاحب؟ یہ بات درست ہے کہ مولانا نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیں. یہ چاہتے ہیں مولانا صاحب کہ پی ٹی آئی کے بغیر کچھ بھی نہ ہو، بھلے وہ کسی پہ اختلاف کرے، کسی کے اوپر اتفاق کرے، مگر ان کا ان پٹ اس میں شامل ہو، کیونکہ وہ ایک بہرحال جو ہے نا وہ ان کی نمائندگی موجود ہے، ان کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے. ہمارے اختلافات اپنی جگہ پہ، ہمارے نظریات اپنی جگہ پہ، ہم دو اینڈز پہ ہیں، مگر اس کے باوجود ہم کیونکہ وہ لوگوں کے نمائندے ہیں ہم ان کو جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے کسی. تو مولانا کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ پی ٹی آئی کے بغیر کچھ بھی نہ کیا جائے. میک سینس. تھینک یو ویری مچ سین صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک آئیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ کشمیر کے ہونے والے جو ڈھونگ انتخابات ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، انڈین لیگلی آکوپائڈ کشمیر کے اندر 3 فیزز کے اندر انتخابات ہونے والے ہیں اور یہ انتخابات 1 دہائی کے بعد ہو رہے ہیں. لاسٹ انتخابات 2014 میں ہوئے تھے، پھر 2019 کے اندر آرٹیکل 370 اور 35A کی ایبروگیشن ہوئی اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کوششیں کی جا رہی تھیں مودی صاحب سے کہ کسی طریقے سے دنیا کو بھی منا لیں اور کشمیریوں کو بھی منا لیں کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے. لیکن کشمیریوں نے یہ بارہا پروو کیا کہ کشمیر کسی طریقے سے انڈیا کا حصہ نہیں ہو سکتا. اب کل یعنی 18 ستمبر، 25 ستمبر اور 1 اکتوبر کو 3 فیزز کے اندر یہ انتخابات ہونے والے ہیں، جس کے اندر بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ بوائیکاٹ کر رہی تھی دہائیوں سے، جس کے اندر جماعت اسلامی بھی ہے، وہ بھی حصہ لے رہی ہے یہ دکھانے کے لیے کہ مودی کا جو کشمیر ہے وہ کشمیر نہیں ہے جو اصل کشمیر ہے. اس کے اندر کچھ جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کو ختم ہی رہنے دیں گے اور کچھ جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کو بحال کریں گے. کون سی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے. مشاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تھینک یو ویری مچ سین صاحب فار جوائننگ می. تھینک یو سو مچ. سر صاحب، ایک تو 2019 سے لے کر اب تک 5 سال گزر گئے، اس سے پہلے 5 سال تب بھی انتخابات نہیں ہوئے. 10 سال کا یہ عرصہ کنٹینیوس سسٹمیٹک ڈیموگرافک چینجز لے کر آئی جا رہی تھی کشمیر کے اندر. کو فائدہ ہوا انڈیا کو؟ اب ایک چیز نوٹ کر لیں، 10 سال کی بات کی نا، آخری سینسس کب ہوا ہے ان کا؟ 2011 کو. انہوں نے سینسس جان بوجھ کے نہیں کرایا، اس لیے کہ 32 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دیے، باہر سے لوگ امپورٹ کیے گئے ہیں، اور ہائیسٹ سولجر سیولین ریشو ان ماڈرن وارفیئر آکوپائڈ کشمیر میں ہے. 10 سیولین، 1 فوجی. آپ کتنا ملٹرائزڈ ہے سارا کچھ. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو کوشش یہ ہے، جو لیفٹنٹ گورنر کو بھی پاور دی ہے، جو اس کو ریل باس ہے ان کا، کہ اکثریت سے جو ہے اس کو اقلیت بنایا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ جموں کی انہوں نے سیٹیں بڑھا دی ہیں، 43 سیٹس ہیں، ویلی کی 47 ہے. اور آپ نے پوچھا کہ کیا انڈیا نے گین کیا 5 سال میں؟ چین سے لڑائی ہوئی اس کے بعد، کیونکہ امیت شاہ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ایکسا چین از پارٹ آف انڈیا، جیسے ہمارے پر بھی کلیم کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. جو الیکشن بھی ہوا ہے، مودی الیکشن ہارا ہے بیسکلی، 303 سیٹیں سے 240 بن گئی. ہی ہیز ٹو ریلائی آن ہز اون ایلائز. اور تیسری بات ہے کہ ہی ہیز لاسٹ دا ریجن. بنگلہ دیش جو سب سے بڑا ان کی حریف تھی، ایلائی تھی، پراکسی، وہ تو ختم ہو گیا نا. مالدیوز نے خود نکال دیا ان کو. نیپال اور سری لنکا بھی انڈیپینڈنٹ ہے. پاکستان تو خیر پہلے کھڑا ہے ان کے ہندوستان کی بالادستی کے خلاف. تو واٹ ہیز انڈیا گینڈ؟ دے ہیو لاسٹ آؤٹ. وہ آئسولیٹڈ ہے اس وقت اپنے خطے میں، اس خطے میں آئسولیٹڈ ہے. بلکہ ہمیں ہماری قبولیت زیادہ ہے ہندوستان سے پورے خطے میں. اسپیشلی ابھی بنگلہ دیش والی سچویشن جس طرح ریپڈلی چینج ہو رہی ہے، دیٹ از ویری پازیٹیو فار پاکستان ان اٹسیلف. بڑی پازیٹیو بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں بڑی اچھی خوشخبری ہے. اور میرے دل کو بڑی تسکین پہنچی کہ 11 ستمبر کو قائد اعظم کی برسی
ढाका में मनाई गई। Absolutely. कितनी बड़ी विंडिकेशन है। एब्सोल्युटली। अच्छा मुर्शद साहब, अब फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ तो आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेशन हो गई, कश्मीर को उन्होंने अपना हिस्सा अपने कवानीन के हिसाब से बना लिया, असल में कश्मीर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको, ना कश्मीरीज एक्सेप्ट कर रहे। लेकिन अब मेजर जमात इंडिया की ये कहती है कि हम उसका स्टेटहुड बहाल करेंगे कश्मीर का। ये ब्लो नहीं है? मोदी के सारे जितना काम किया हुआ था उसने कश्मीर के अंदर, इज दैट नॉट अ ब्लो? एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान का, कश्मीरी अवाम का, बैन अल-अक़वामी बरादरी का क्या मौक़िफ़ था कि ये जो काम मोदी ने 5 अगस्त 2019 को किया था वो गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर जमहूरी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी था। एब्सोल्युटली। और लेकिन उसकी तायीद हिंदुस्तान के अंदर से हो रही थी कुछ हलकों में। ये पहली दफा हुआ है कि हिंदुस्तान की जो इतनी बड़ी पार्टी है, जो हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। और उनका मौक़िफ़ वही है जो बाकी बैन अल-अक़वामी बरादरी का, कि कश्मीरी अवाम से जुल्म हुई है, ज्यादती हुई, इसको खत्म किया जाए। और एक और बयान दिया है राहुल गांधी ने, बड़ा इंपॉर्टेंट। लास्ट वीक वाशिंगटन में आपने देखा होगा, उसने क्या कहा है कि द सिख कम्युनिटी ऑफ इंडिया फेसेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन इंडिया, कि उनको खतरा है अपनी एग्जिस्टेंस का, जान और माल का हिंदुस्तान के अंदर। तो सिर्फ मुसलमान नहीं है अक़लियत का मसला, सिख, मसीह बरादरी के लोग, जितना ये हिंदुत्व से बनाया है उसने हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया है। वो ईस्टर्न इंडिया की साइड पर भी, वो कुकी लैंड जो सारा हुआ, वहां भी यही सूरत हाल चल रही है। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस तो बहुत सारी कम्युनिटीज को इंडिया के अंदर है, इसके अंदर कोई डाउट की बात नहीं है। और सिस्टमैटिक तरीके से, एज आई ऑलरेडी अर्ज, के डेमोग्राफिक चेंज तो हो रही है। लेकिन अब जो कल इंतखाबात हैं मुशाहिद साहब, उसमें क्या तवक्को की जाए? क्योंकि जमात इस्लामी इंतखाबात है, पहली बात तो शैम है। इट इज नॉट अ जेन्युइन इलेक्शन, जाली इलेक्शन है। लेकिन चूंकि कश्मीरी अवाम पर इतना जबर, इतना जुल्म, इतना घुटन है, उन्होंने कहा कि एक मौका है, ये भी वोट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके जो मोदी रजीम, आरएसएस, बीजेपी, हिंदुस्तान की जो काबिज फौज है, उसके खिलाफ तो हम एक इजहार ख्याल करें ना, राइट। तो चाहे ये भी एक रास्ता है हमारा मुज़ाहमत का, राइट। तो जमात इस्लामी, तो ये मुतबादल नहीं हो सकता हक खुद इरादियत का। एब्सोल्युटली। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस जो कश्मीरी अवाम करें, और वो ठीक कर रहे हैं। वो ठीक कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहे हैं ना। अभी जो इलेक्शन हुआ था, क्या हुआ? इंजीनियर रशीद कहां से जीते? वो उन्होंने हरा दिया, उनके बच्चों ने इलेक्शन, वो जेल में थे। और वो रूला साहब भी जीते, जो सारे इनकी पॉलिसीज के खिलाफ हैं। सो नाउ ये दिखाने के लिए कि मोदी गलत था, ये अब कश्मीरीज निकलकर वोट करें तो ठीक है। लेकिन कुछ जमातें ऐसी जो कि जमातें बड़े अरसे से इलेक्टोरल प्रोसेस का, या कश्मीर के अंदर जो भी सिस्टम चल रहा था उसका बॉयकॉट किए बैठी थी। जमात इस्लामी इज वन ऑफ देम। 1987 के अंदर लास्ट उन्होंने इंतखाबात लड़े थे, और अब जाकर वो भी मुहाज बना था, MUF, मुस्लिम मुत्तहिदा मुहाज। अब जाकर उनका वापस इलेक्टोरल सिस्टम में वापस आना, मुशाहिद साहब, ये किस चीज की अक्कास और गमाज है? मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी का एक जनरल रिवाइवल हो रहा है। बांग्लादेश में भी आपने देखा जमात इस्लामी वाज बैंड, वो फिर जिंदा हो गई है। तो पाकिस्तान में भी इधर तो खैर पहले ही बड़ी एक्टिव है। हाफिज नईम साहब जो हैं, बड़े दबंग लीडर हैं उनके, और जिंदा कर दिया। और मकबूजा कश्मीर में जमात इस्लामी का बड़ा रोल था, सैयद अली गिलानी साहब, दूसरे लोग, और वो उनका क्या रोल था? इलाह के पाकिस्तान के साथ। इट इज ऑलवेज बीन सीन एज अ पार्टी जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और उसकी मुखालफत की है, हिंदुस्तान की बालादस्ती की। तो मैं समझता हूं कि हम तो वेलकम करते हैं जमात इस्लामी का आना, अच्छी उनका एक रोल है, और अच्छा है वो भी एक फील्ड में आए, ताकि जो प्रो इंडियन पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो तो आइसोलेट हो गई हैं। राइट। अब कल के हालात मुशाहिद साहब, वो आप क्या तवक्को कर रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली मोदी के भी पूरा ये कोशिश होगी कि वो इंतखाबात को स्वे करने की कोशिश करे, अपनी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए। एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि 10:1 की रेशो है सिविलियंस और सोल्जर्स, हाईएस्ट रेशो इन एनी मिलिटराइज्ड कंट्री। कल की सिक्योरिटी सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? लोगों को अपना हक खुद इरादियत तो चलिए अभी बाद की बात है, लेकिन अपना वोट देने की अलाउंस भी मिलेगी या नहीं? इसमें एक और एलिमेंट भी है कि इंतखाबात तो चल रहे हैं, और वोटिंग में हिस्सा भी लोग लेंगे, क्योंकि वो हिंदुस्तान की बालादस्ती की मुखालफत करते हैं, लेकिन साथ साथ मज़ाहमत भी चल रही है। आपको पता है जम्मू में भी जो मैं कहूंगा हुर्रियत पसंद, फ्रीडम फाइटर्स जो हैं, जो इंडिजिनस हैं, याद रखें कि कश्मीर की जो अपराइजिंग है, इट्स पॉपुलर, स्पॉन्टेनियस, वाइड स्प्रेड एंड इंडिजिनस। ये मज़ाहमत करें। अब
جیسے فلسطین میں انہوں نے حریت پسندوں نے ایکسپٹ نہیں کیا اسرائیل کی بالادستی، اس طرح مقبوضہ کشمیر میں بھی کشمیریوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. تو دونوں ٹریک چل رہے ہیں، مزاحمت بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ وہ ووٹنگ بھی چل رہی ہے. اور آکیپائنگ فورسز کے جو طریقہ کار ہے وہ بھی ہمیں بڑا سملر نظر آتا ہے. بالکل، وہ تو آئیڈیالوجیکل فرسٹ کزن ہے نا، مودی اور نیتن یاہو. ان کا طریقہ واردات وہی ہے. دونوں اسلام دشمنی کی بنیاد پر ہیں، دونوں اکثریت کو اقلیت بنانا چاہتے ہیں اور دونوں ایکسٹریم قسم کا ظلم کر رہے ہیں اپنی آبادی پر، فلسطین پر اسرائیل اور مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان. اور میں ابھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، آج عید میلاد النبی کا ہے، اس آیت اللہ خامنئی کا. اس نے کہا کہ وی سپورٹ دا اوپریسڈ مسلمز آف انڈیا، غازہ اینڈ میانمار. انہوں نے روہنگیا کی بات بھی کی. تو مسلمز میں انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کیا تھا، مقبوضہ کشمیر کی بات بھی کی تھی. تو سو اس کا امپیکٹ ہر جگہ ہو رہا ہے. سو اب اس چیز کو جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، فریڈم فائٹرز، ایک سڈن سرج آیا ہے ان کی ایکٹیویٹیز کے اندر بھی. سڈن سرج کے اندر ہم لوگوں کو ہائی ٹیک اکوپمنٹ بھی وہ استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہائی ٹیک آرمز اینڈ ایمونیشن، وہ آرمز اینڈ ایمونیشن جو شاید افغانستان کی طرف ہو، پھر وہ ایران سے ہوتا ہوا، دیر کوڈ بی. بازار ہے، آرمز بازار ہے. امریکہ نے خود، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو ڈبیٹ ہوئی ہے کملا ہیرس کی اور ٹرمپ کی، ٹرمپ نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا $85 بلین ورتھ آف اکوپمنٹ امریکہ چھوڑ کے بھاگا ہے. $85 بلین. تو وہ تو آرمز بازار ہے، وہ تو اینی باڈی کین بائی فرام دا بازار. اس کو جواز بنا کر مشاہد صاحب کیا تھوارٹ کیا جا سکتا ہے لوگوں کو جو انڈیجنس کشمیر، انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر کے لوگ ہیں، کہ وہ نکل ہی نہ سکیں، اور جن کو لے کر آیا گیا ہے، باہر کے لوگوں کو کشمیر میں بٹھایا گیا ہے، جگہ دی گئی ہے، ان کو ووٹ کرنے کی اجازت؟ وہ کوشش تو کریں گے، لیکن دیکھیں نا جی کہ تاریخ کا رخ تبدیل نہیں ہو سکتا. اگر امریکہ افغانستان میں مار کھا سکتا ہے یا عراق میں، اور جگہ بھی جتنا دیکھا ہے کہ طاقت کے ذریعے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، تو انڈیا ول ناٹ بی این ایکسیپشن. انڈین آکوپیشن کو لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ اب تو تحریکیں تیز ہو رہی ہیں ہندوستان کے اندر، وہ ریزسٹنس بڑھ رہی ہے. اور ایک اور بڑا اچھا بیان آیا تھا چائنا کا. 24 مارچ 2024 کو چائنیز جو نمائندہ تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پیلسٹائن کے ایشو پر، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انڈر انٹرنیشنل لا اینڈ UN چارٹر یہ حق ہے کہ جو محکوم قوم ہو جس کے اوپر فورن ملٹری آکوپیشن ہو، دے کین ریز آرمز. ایگزیکٹلی، وہ مزاحمت کر سکتے ہیں ہتھیار کے ذریعے. تو یہ قانونی ہے. جو کشمیر کی جنگ آزادی ہے، چاہے زبان سے ہو، چاہے سفارتی ہو، چاہے ہتھیار سے ہو، ان کا حق ہے، کیونکہ وہ فورن ملٹری آکوپیشن ہے. اور UN ریزولوشنز آر ویلڈ ٹوڈے. خود UN سیکرٹری جنرل گیوٹیرس نے کیا کہا ہے؟ انٹونیو گیوٹیرس نے، یونائیٹڈ نیشنز ریزولوشنز آن کشمیر آر ویلڈ. Absolutely. یہ بنیادی بات ہے. Thank you very much for joining me in the program. It's a pleasure having you. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے اس دعا کے ساتھ کہ فلسطین اور جو کشمیر کے مسلمان ہیں ان کو ان کی آزادی جلد سے جلد حاصل ہو سکے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. Take good care of yourself. اللہ حافظ.